जैसे टेलीविजन की स्क्रीन पर हर 5 मिनट के बाद कोई ब्रेकिंग न्यूज़ अपीयर होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में भी ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला चलता रहता है। आखिर क्यों मुझे ही तमाम तर आजमाइशों में डाला जा रहा है? जिंदगी की हर स्टेज पर हमें एक सर्कल ऑफ रूल्स मिलता है। जिंदगी एक ऐसा खौफनाक गहरा समंदर जिसमें उतरते वक्त आपको इंतहाई मोहतात रहना पड़ता है। रीजन कोई भी हो, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है और कड़वा घूंट है जब बच्चे अपने वालिदैन से दूर हो जाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़िंदगी या लाइफ। ज़िंदगी सगी माँ नहीं जो आपकी हिफाजत करे। आप गिरे तो आपको सहारा दे, आप नाकाम हो तो आपको तसल्ली दे, आप मायूस हो तो आपको उम्मीद दे, आप बीमार हो तो आपको बख्श दे, और अगर आप कमज़ोर हो तो आपकी मदद करे। एक ऐसा खौफनाक गहरा समंदर जिसमें उतरते वक्त आपको इंतहाई मोहतात रहना पड़ता है। और इस समंदर में जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तब तक आपको समंदर के तूफान, पुरजोर लहरें, कश्तियों का डगमगाना, हत्ता कि कोई भी छोटी या बड़ी ऊंच नीच आपको अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी ढाल बनकर सब कुछ खुद सहते हैं। लेकिन इस ढाल के पीछे के क्या मनाजिर हैं वो आपको मालूम तक नहीं होने देते। यही वजह है कि बचपन में हर छोटा या बड़ा दुख हम जल्दी से भूल जाते हैं और वो हमें ज्यादा देर तक अफेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन एक तल्ख और नाकाबिले यकीन हकीकत जो हमें वक्त आने पर मालूम होती है वो है वालिदैन का दूर चले जाना और अपने बच्चों को इस गहरे खौफनाक समंदर में अकेले मजबूरन और बेबसी से छोड़ देना। जी हाँ, एक वक्त ऐसा आता है जब वालिदैन हमें मजीद अपनी ढाल में महफूज नहीं रख सकते। या तो वालिदैन इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो हमें महफूज नहीं रख सकते, और या फिर शायद हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उनकी ढाल में खुद को महफूज नहीं समझते। लेकिन रीज़न कोई भी हो, हकीकत तो ये है कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब हम अपने वालिदैन से दूर हो जाते हैं या बच्चे अपने वालिदैन से दूर हो जाते हैं। और इस स्टेज पर औलाद को समंदर के थपेड़ों, लहरों के शोर और समंदर की गहराई में डूबने के खौफ का अकेले मुकाबला करना पड़ता है। इस स्टेज पर इंतहाई मिजरेबल और बदनसीब हैं वो लोग जिनको कोई गाइडलाइन नहीं मिलती, जिनको पेरेंट्स की तरफ से इस खौफनाक समंदर में उतरते वक्त कोई भी गाइडलाइन नहीं मिलती। और इस स्टेज पर इंतहाई कामयाब हैं वो लोग और लकी हैं वो लोग जो समंदर में उतरते वक्त अपने पेरेंट्स से एक अच्छी खासी ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। उनके पेरेंट्स उनको तैराकी सिखा चुके होते हैं, उनको लाइफ जैकेट प्रोवाइड करते हैं और समंदर के खतरात से लड़ना सिखाते हैं और मेंटली उनको स्ट्रांग रहने का गुर सिखाते हैं। आप में से इंतहाई कम लोग होंगे और वो इंतहाई खुशकिस्मत भी होंगे जिनको ज़िंदगी से रिलेटेड डिफरेंट स्टेजेस पर वालिदैन की तरफ से एक गाइडलाइन मिली हो। चलें, ये तो एक फैक्ट है, जिनको गाइडलाइन मिली वो लकी हैं और जिनको गाइडलाइन नहीं मिली वो अनलकी हैं। लेकिन पुराने वक्तों में या आज से कुछ अर्सा पहले जब इंटरनेट कॉमन नहीं था, तब तो हम इस चीज़ का शिकवा कर सकते थे कि हम लकी हैं या नहीं, इस सेंस में कि हमें गाइडलाइन मिली या नहीं। लेकिन आज के दौर में जब हर शख्स के हाथ में इंटरनेट की सूरत में मोबाइल के ज़रिए तमाम तर गाइडलाइन का मवाद मौजूद है, हर तरह की गाइडेंस आपके हाथ में मौजूद है, तो आज आप अपने अनलकी होने का कोई सबूत पेश नहीं कर सकते। और आज के दौर में रहने वाला कोई भी शख्स अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने हमें किसी भी लाइफ की स्टेज पर गाइड नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्राइविंग के बगैर गाड़ी चलाना खतरनाक है, स्विमिंग सीखे बगैर पूल में जाना इंतहाई डेंजरस है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी को भी विदाउट एनी गाइडलाइन या ट्रेनिंग के गुजारना इंतहाई डेंजरस है। इसीलिए हर शख्स, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो या मर्द हो, आज के दौर में मोटिवेशन की सूरत में मौजूद मवाद से भरपूर फ़ायदा उठाए। उस पर लाजिम है कि वो ज़िंदगी से रिलेटेड डिफरेंट स्टेजेस की अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले। इंटरनेट पर मौजूद तमाम तर मवाद जो इंसान की गाइडेंस से रिलेटेड है वो हासिल करे। ज़िंदगी से रिलेटेड तमाम तर मसाइल और मुश्किलात उनको समझे और उनसे रिलेटेड जो सल्यूशन इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो लोगों के तजर्बात हैं, उनसे फ़ायदा उठाए, उनको सीखे, ताकि अपनी लाइफ को आसान और पुरसकून बना सकें। अब ये आप सब पर डिपेंड करता है कि या तो थोड़ा सा टाइम लगा कर ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात को समझें और उनके सल्यूशन को समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें, और या फिर अपने आप को
زندگی کی ٹریننگ لیے بغیر یا زندگی کی مشکلات کو سمجھے بغیر خود کو ذہنی اذیت کے حوالے کریں۔ تو آئیں مل کر زندگی کی ڈیفرنٹ لائف سٹیجز کی ٹریننگ لیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ زندگی کی 5 امپورٹنٹ لائف سٹیجز ہیں، یعنی یہ 5 سٹیجز ایسی ہیں جن سے ہر شخص گزرتا ہے۔ یہ 5 سٹیجز ہماری زندگیوں میں کامن ہے، اور یہ سٹیجز ہیں اسٹڈیز، جاب، شادی، بچے اور بڑھاپا۔ ان میں سے کسی کے لیے کوئی سٹیج آگے پیچھے یا مس بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم میں سے تقریباً سبھی لوگوں کو ان سٹیجز کو کراس کرنا پڑتا ہے، اور ان سٹیجز کو کراس کرنا چیلنجز کے برابر ہوتا ہے۔ اور ان سٹیجز میں سے اگر کسی بھی سٹیج کی ہم تیاری نہیں کر پاتے، چاہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو، تو ہمیں بعد میں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، چاہے وہ نقصانات پھر جانی ہو، مالی ہو یا ذہنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سٹیج کو کراس کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن گھبرائیں نہیں، یہ محنت اس محنت سے انتہائی کم ہوتی ہے جو بعد میں آپ کو نقصانات کو ٹھیک کرنے میں لگانی پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل، اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹڈیز کے دوران ہمیں ہر سال صرف کچھ مہینوں کے لیے اپنا ٹائم جو ہے وہ پڑھائی کو دینا پڑتا ہے، اور یہی تھوڑا سا ٹائم ہمیں آنے والے ٹف ٹائم سے بچاتا ہے۔ اگر ہم اسی تھوڑے سے ٹائم کو کھیل کود میں یا دوسرے مشاغل میں استعمال کر لیتے ہیں تو بعد میں ہمیں انتہائی نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹڈیز میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اگر اسٹڈیز میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر جابس کے لیے در بدر دھکے کھانے پڑتے ہیں اور کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو اپنا یہ والا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، بعد میں وہ رزلٹ کے ڈر سے، یعنی پور رزلٹ کے ڈر سے سوئسائڈ تک کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ معاشرتی دباؤ میں آ کر ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بعد میں ڈیفرنٹ طرح کے نقصانات اٹھائیں یا ذہنی اذیت کا شکار ہوں، ہمیں یہ مختصر سا ٹائم جو سال میں کچھ مہینوں کا ہوتا ہے وہ اپنی اسٹڈیز کو دینا چاہیے۔ اگر آپ نے خوش قسمتی سے زندگی کی پہلی سٹیج یعنی ایجوکیشن کامیابی سے کراس کر لی، تو آپ نے زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم گول اچیو کر لیا۔ دوسرا گول ہے جاب۔ اگر آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، آپ ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، تو آپ کو جاب حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ جاب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے بزنس کا حصہ بن کر یا کسی اور انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن میں حصہ ڈال کر اس کو رن کریں، بلکہ فی الوقت اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی جاب نہیں مل رہی تو آپ گھر پر کوئی بھی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل ٹیوشن اکیڈمیز وغیرہ۔ اور وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پائے تو ان کے لیے بھی مواقع ختم نہیں ہو گئے، وہ اپنی پسند کا کوئی بھی ہنر سیکھ کر ریلیونٹ ایریا میں جاب کر سکتے ہیں۔ جاب میں کامیاب یا سکسیسفل رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ بھی محنت میں پوشیدہ ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام وقت پر کریں اور پورا کریں، اور اگر آپ کو جاب میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا واحد حل بھی یہ ہے کہ آپ پہلے جاب کی نیچر کو سمجھیں، آپ جاب کے طریقہ کار کو سمجھیں، تھوڑا سا وقت لگا لیں جاب کے طریقہ کار کو سمجھنے میں، اور اس کے بعد پھر سارا ٹائم آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ تیسرا کامن گول جو ہماری زندگیوں میں جاب کے بعد آتا ہے وہ ہے شادی۔ آپ کو جو بھی لائف پارٹنر ملتا ہے، اب اس کو ساتھ لے کر چلنا اور اس کو ہینڈل کرنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے۔ زندگی کی اس سٹیج کو بھی پیسفلی یا سکسیسفلی ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو اپنے پارٹنر کی اپوزٹ نیچر کو سمجھنا ہے۔ جیسے آپ کو اسکول کی ٹائمنگ نہیں پسند ہوتی یا اسکول کا اسکیجول نہیں پسند ہوتا، لیکن پھر بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو باس کے آرڈرز یا پرنسپلز نہیں پسند آتے، لیکن پھر بھی آپ کو ان کو اوبے کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح پارٹنر کی اپوزٹ نیچر کو بھی سمجھ کر آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے یا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ اسکول کی روٹین کو ڈینائی کر کے اپنے رولز نہیں سیٹ کر سکتے، یا پھر جاب کے رولز کو ڈینائی کر کے اپنے رولز نہیں سیٹ کر سکتے، بالکل اسی طرح آپ اپنے پارٹنر کی اپوزٹ نیچر کو چینج کر کے وہ اپنی نیچر کے اکارڈنگ نہیں چلا سکتے، تو یہاں پر بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ شادی کے بعد اولاد یا بچوں کی کفالت اور تربیت کی باری آتی ہے۔ زندگی کی تمام سٹیجز میں سے سب سے زیادہ ٹف سٹیج یہی ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے مشکلات سے لڑنا نہیں ہوتا، اب آپ کو آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے زندگی کی مشکلات سے لڑنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو اپنے فیوچر کے ساتھ ساتھ بچوں کے فیوچر کو بھی اپنی پلاننگ میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو اپنی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کی جستجو نہیں ہوتی، اپنی بیماری یا موت کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کے بچے بھوکے سو جائیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے۔ جب آپ بچوں کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے تو آپ احساس ندامت سے ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔
اور جب وہ بیمار ہو جائیں تو آپ ذہنی تناؤ کے باعث راتوں کو سو نہیں پاتے۔ تو لہٰذا یہ لائف زندگی کی انتہائی ٹف ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے۔ زندگی کی جس سٹیج کے لیے بھی آپ ٹریننگ لیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس کو کراس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بغیر سمجھے یا بغیر ٹریننگ لیے جب آپ کسی سٹیج کو کراس کریں گے تو آپ کے لیے انتہائی مشکلات ہوں گی۔ اگر وہ مصیبت کم یا چھوٹی بھی ہے تب بھی آپ کے لیے پہاڑ جیسی بن جائے گی۔ سب سے آخری سٹیج جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ہے بڑھاپا یا اولڈ ایج۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ اپنے تمام تر فرائض نمٹا چکے ہوتے ہیں اور اب آپ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی عمر بھر کے ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کی یہ سٹیج آپ کی پچھلی سٹیجز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ نے جوانی میں خود پر محنت کی، اپنے بچوں پر محنت کی، تو یہ سٹیج آپ کے انتہائی آسان اور پرسکون ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پچھلی سٹیجز میں کوئی کوتاہی برتی تو آپ کا بڑھاپا یا اولڈ ایج پرسکون نہیں ہوتا، اور وہ محنت جو آپ جوانی میں آسانی سے لگا سکتے تھے وہ آپ کو بڑھاپے میں مشکل سے لگانی پڑتی ہے۔ زندگی کی یہ تمام سٹیجز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے اچھی سٹڈیز کی تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے۔ اگر آپ نے اچھی جاب حاصل کر لی تو پھر آپ کو اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ نے اچھا رشتہ حاصل کر لیا تو سمجھو کہ آپ کو ایک اچھی فیملی مل گئی، اور اچھی فیملی میں آپ کی عمر کا آخری حصہ پرسکون طریقے سے گزرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں اور ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو زندگی کی ہر سٹیج پر رولز کا ایک سرکل ملے گا، جس کے اندر آپ رہ کر کام کریں گے تو پھر ہی آپ کو سکسیسفل یا پرسکون کہا جائے گا۔ اور ہر وہ شخص ناکام ہے جو رولز کے اس سرکل کو توڑ کر باہر نکلنا چاہتا ہے یا آزادی اور خود مختاری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا دین یعنی دین اسلام بھی ایک سرکل آف رولز ہے جس کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنے کا کہا گیا ہے۔ اس سرکل میں رہ کر ہمیں اپنی پسند یا ناپسند کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جب بھی ہم کوئی کام اپنی خواہشات یا مرضی کے خلاف کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی دقت یا مشکل پیش آتی ہے، اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، کیونکہ کامیاب لوگ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، وہ رولز کو فالو کرتے ہیں، اور رولز کو فالو کرنا یا اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا محنت طلب ہوتا ہے۔ تو جو شخص بھی اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے یا رولز کو فالو نہیں کرتا وہ ناکام ہوتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزامز کی تیاری نہیں کرتا تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ جاب کے رولز کو ڈینائی کرنے والے جاب سے نکال دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح پارٹنر کی اپوزٹ نیچر کو ایکسیپٹ نہ کرنے والے وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ زندگی کی ہر سٹیج کی مکمل تیاری کریں، اس کو سمجھیں اور سوچ سمجھ کر ہر ڈیسیجن لیں۔ شروعات میں تھوڑا سا ٹائم، انرجی اور محنت لگا لیں، اور پھر بعد کی مشکلات سے بچیں۔ شروعات میں لیا گیا ایک غلط فیصلہ آپ کو عمر بھر کے لیے پچھتاوے کی بھینٹ چڑھا سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی دوسروں کے تجربات کو معمولی یا بیکار مت سمجھیں، ان کے تجربات سے فائدہ لیں، اور جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئیں ان کو اپنی زندگی میں دوبارہ مت دہرائیں، اور جو اقدام ان کی کامیابی کی وجہ بنے ان کو اپنائیں۔ جیسے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہر 5 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بریکنگ نیوز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نہ جانے کب کوئی بھی بریکنگ نیوز ہماری زندگی کی ڈیلی روٹین کو متاثر کر دے، اسی لیے اپنا کوئی بھی کام کل پر مت چھوڑیں۔ کوئی بھی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اگر آپ سے اسی وقت ہو سکتا ہے تو آپ اس کو جلد از جلد نمٹائیں۔ اپنی صحت، ٹائم اور انرجی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تاکہ انفیوریبل کنڈیشنز میں یا ناموافق حالات کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آخر میں ہی کیوں اسٹڈیز میں ناکام ہوا، یا مجھے ہی کیوں اپنی فیوریٹ جاب نہیں مل سکی، یا مجھے ہی کوئی اچھا لائف پارٹنر کیوں نہیں ملا، یا آخرکار میں ہی کیوں اولاد سے محروم ہوں، یا میری اولاد عیب والی ہے، آخر مجھے ہی کیوں تمام تر آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو آپ اکیلے ایسا نہیں سوچ رہے۔ جی ہاں، ایک سوشل سروے کے مطابق میجورٹی آف پیپل ایسا ہی سوچتی ہے، اور اگر میجورٹی آف پیپل ایسا سوچتی ہے تو آپ میجورٹی میں آتے ہیں۔ اور جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں اس میجورٹی کا حصہ ہوں جو ایسا سوچتی ہے، تو پھر آپ کو تسلی کر لینی چاہیے کہ صرف آپ ہی محرومیوں کا شکار نہیں ہے، ایک دنیا کی بہت بڑی تعداد بھی محرومیوں کا شکار ہے۔ اور یہ مان لیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص زندگی کا چہیتا یا لاڈلا نہیں ہے۔ زندگی ہر شخص کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے۔
تو آئیں مل کر یہ عہد کریں کہ زندگی کی مشکلات سے لڑنے والے ہم ایک ہی قافلے کا حصہ ہیں، اور ہمارے پاس ان مشکلات سے لڑنے کے لیے ہتھیار بھی ہیں، اور یہ ہتھیار ہیں صبر، شکر، ہمت اور حوصلے کے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، لیکن زندگی کی مشکلات سے ہار تسلیم نہیں کریں گے۔ ہر دکھ درد میں ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کریں گے، اور اپنی اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنواریں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، ڈو گڈ، ہیو گڈ، اللہ حافظ۔